बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के तहत आज से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है सवाल व जवाब सैयद मंजूरुल हसन के साथ। सैयद मंजूरुल हसन मकतब फ़राही के एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं। आपका ताल्लुक़ अल-मौरिद से है, इशराक के एडिटर और कई कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं। सबसे बढ़कर ये कि दौरे हाजिर के अजीम और मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब जावेद अहमद गामिदी के शागिर्दों में से भी हैं। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट डायलॉग, आर्ग्यूमेंट और डिबेट की सूरत में होगा, जिसमें नौजवान के ज़हन में पैदा होने वाले वो जदीद सवालात जो इस्लाम के मुतल्लिक हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। इसके साथ साथ सैयद मंजूरुल हसन के साथ हम सोशल, पॉलिटिकल और दीगर इश्यूज़ पे भी डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ सैयद मंजूरुल हसन मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। एक ज़बरदस्त आगाज़ के साथ आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। ज़बरदस्त इस पहलू से नहीं कह रहा कि आपने मेरी कुछ तहसीन की है, कुछ तारीफ़ की है। ज़बरदस्त इस पहलू से कि इस प्रोग्राम को आपने नौजवानों के लिए ख़ास किया है। असल में आपको शायद मालूम हो कि गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग के ज़ेर एहतमाम हम इससे पहले भी एक प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। हाँ। और उस प्रोग्राम का उन्वान था इस्लाम और हमारे नौजवान जी। लेकिन उसका जो हमने थीम रखा हुआ था वो ख़ास उस तरह के सवालात हैं जो सवाल एक तरह से हैं तो नौजवानों से मुतल्लिक, लेकिन दीन की असासात, दीन की जो तालीमात हैं बुनियादी लिहाज से उस पहलू से हैं। यानी उसमें कुछ फ़लसफियाना टच भी आ जाता है। इसी तरह दीन के जो फ़नी मबाहिस हैं वो भी उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसमें आपका भी इसरार था और मेरा भी ये ख्याल था कि एक प्रोग्राम इस नौइयत का होना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल सादा नौइयत के सवाल रखे जाएं, लेकिन फोकस इस्लाम ही हो जी। और दूसरी जानिब से उसका फोकस नौजवान हो। जी। तो बहुत अच्छा है कि आपने इसका आगाज़ किया है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे नौजवानों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए ये मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। तो आप आगाज़ कीजिए सवाल का। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो मेरा इल्म है और जो कुछ अपने असातिज़ा से और ख़ुसूसन अपने उस्ताद गामिदी साहब से सीखा है उसकी रोशनी में जो कुछ मैं जानता हूँ उसको आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। जी, बहुत शुक्रिया सर। इससे कि पहले मैं अपने सवाल का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी आप आसान उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करें अपनी गुफ्तगू में। अगरचे कि हम ये जानते हैं कि आप साहिब फ़हम व फ़रासत हैं, लेकिन फिर भी आसान अल्फाज का इस्तेमाल से ये होगा कि हमारी जो ऑडियंस है, ख़ुसूसन हमारे नौजवान जो कि हमारी स्पेसिफ़िक टारगेटेड ऑडियंस है, जिनके मसाइल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उनके लिए कदरे आसान हो सारी बात को समझना, हमारी बातों को प्रोसेस करना। ये मुतालबा तो बड़ा सख्त है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई इंसान काम करता है, लिखता है, बोलता, पढ़ता है जी। तो उसकी ज़ुबान पर कुछ ख़ास अल्फाज आ जाते हैं जिसके लिए आप डिक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान का, हर फील्ड का अपना एक डिक्शन होता है। और अगर आपने उस्ताद ग्रामी को सुना हो तो उनका अपना एक ख़ास उसलूब, अपना एक ख़ास डिक्शन है और उसमें कुछ इस्तिलाहात भी ख़ास होती हैं। तो मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जहाँ आप ये महसूस करें कि ये चीज़ आपके लिए या आपके तवस्सुत से जो नौजवान हैं उनके लिए किसी मुश्किल का बाइस हो सकती है, तो बजाय इसके कि बाद में इंतज़ार करें कोई लफ्ज़ मुश्किल मैंने बोल दिया, उसकी वजाहत नहीं हो सकी, तो आप वहीं उसी मौका पर मुझे रोक कर उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह उसमें अगर कुछ इंटरप्शन भी होगी या सीक्वेंस टूटेगा भी, लेकिन कम से कम साथ साथ ये एजुकेशन भी होती रहेगी कि हमारी ज़ुबान के हवाले से, हमारे मजहबी लिटरेचर के हवाले से, तो बच्चों के ज़ख़ीरा इल्म में कुछ ना कुछ इस पहलू से भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होता रहेगा। जी सर, बिल्कुल। गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग की इस काविश के साथ हमारे नौजवान को और ख़ुसूसन मुझे उर्दू ज़बान सीखने का मौका मिलेगा। तो अपने सवाल का आगाज़ करता हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगरचा मुसलमानों के घर पैदा होने से हमारे मदारिस में, हमारे स्कूल, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन इस्लाम दीन को हमारे नौजवान ने कबूल तो कर लिया, या ये यूँ कहूँ मैं कि ये मजबूरी थी उसकी कि उसको ये दीन कबूल ही करना था, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, उसका इस्लाम और दीन के ऊपर से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? ये वाक़यातन मुझे इससे इख्तलाफ नहीं है, इत्तफ़ाक़ है कि मैं भी नौजवानों से मिलता हूँ अपनी फैमिली के अंदर, बाहर में बच्चों से मुलाकात होती है, दीन के हवाले से, मज़हब के हवाले से सवालात पैदा होते हैं, तो ये प्रॉब्लम सामने आता है और मैं इसको कहता हूँ ये अलमिया है। किसी भी कौम का ये अलमिया होता है कि वो अपनी अगली नस्ल को जो अक़दार हैं, जो तहज़ीब है, जो माशरत है और जो एक तरह से ख़ुसूसन दीन का पैगाम है,
اس کو پراپر طریقے سے صحیح ڈائمنشن میں منتقل نہ کر پائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ اساس، آپ کی وہ بنیاد ہی آپ سے کھو جائے گی تو پھر اگلی نسل کا پیچھے کے ساتھ رشتہ کیسے کیسے استوار رہ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سب، میرا خیال ہے کہ اہل قوم کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اس مسئلے میں جو قصوروار ہے وہ نوجوان ہرگز نہیں ہے. نوجوانوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، یہ ہمارا کردار ہے. یا اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے تو میں اس کو عرض کروں گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے کہ بچوں کی توجہ فلاں دوسری چیزوں کی طرف ہے اور وہ دین کی طرف راغب نہیں رہے، تو یہ سارے کا سارا قصور ماڈرن بعض چیزوں پر لگا دیا جاتا ہے، یا ماڈرن ایجوکیشن پر لگا دیا جاتا ہے، یا یورپ پر اور اس کی بعض اٹریکشنز پر لگا دیا جاتا ہے. لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بچے یا ماحول اصل قصوروار نہیں ہے، بلکہ اس کے قصوروار کچھ اور لوگ ہیں. نوجوان کو تو آپ نے اس مقدمے سے نکال کر بالکل ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر نوجوان کی عدم اعتمادی دین پر، اس کا اصل قصوروار پھر کون ہے؟ یہ ہم ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ اس کے قصوروار کون ہیں. اگر آپ یہ پن پوائنٹ کر کے سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ پیرنٹس ہیں، یہ بچوں کے والدین ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اساتذہ ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ علماء ہیں جن کی ذمہ داری ہے. وہ دانشور ہیں جن لوگوں نے بچوں تک دین کی ٹریڈیشن کو، اس کی روایت کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کی تعلیمات کو منتقل کر دیا تھا. وہ یہی لوگ تھے. یعنی بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز سننے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کو آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں اساتذہ سے اس کو واسطہ پڑتا ہے، اس وقت اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹیچرز کس لحاظ سے اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ پھر وہ محلے میں نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے، تو سوسائٹی اس کو، معاشرت اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے؟ پھر وہ مسجد میں جاتا ہے، کوئی مسئلہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ صاحب علم سے، عالم دین سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر اصل میں اس کو اس جگہ پر پہنچاتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے جس کے بارے میں نہ تمہیں سمجھنا ہے، نہ تمہیں پوچھنا ہے، نہ تمہیں دریافت کرنا ہے، بلکہ اس کے بجائے جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، جو کچھ تمہارے دماغ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کو بعین ہی بہو قبول کرنا ہے. اس پر نہ اپنی عقل استعمال کرنی ہے، نہ اپنا فہم استعمال کرنا ہے، اور نہ اس پر اس کو اینالائز کرنا ہے. یہ اگر آپ ایٹیچیوڈ مسلط کریں گے بچے کے اوپر، تو وہ، میرا احساس یہ ہے کہ ماضی کے بچے تو شاید اس کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن دور حاضر کے بچے اس کو ہرگز نہیں اختیار کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو طریقہ ہم نے، یا جو ڈھب ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہی غلط ہے. بچے کو ایک بالکل ڈفرینٹ ماحول دیا جائے گا، تب وہ کسی بات کو سننے، سمجھنے اور اس کو جاننے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے. سر، آپ کی بات سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ دین اور اسلام کو ماضی کا ایک قصہ سمجھتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک ماضی کا قصہ ہے، ایک افسانہ ہے، جو آج کے دور حاضر کے جدید مسائل کو بالکل بھی ایڈریس نہیں کرتا، نہ ان کی کوئی انٹرپریٹیشن، نہ کوئی ایکسپلینیشن، کچھ بھی نہیں دیتا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جب آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے اس مسئلے کو، اور ہمارے نوجوان بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ، اور اس میں ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں اس پوری بات کا مخاطب کس کو بنا رہا. آپ نے جو سوال کیا اس کے جواب میں اس ساری بات کا مخاطب اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو نہیں بنا رہا، ان کے پیرنٹس کو بنا رہا ہوں، اس سوسائٹی کو بنا رہا ہوں. اور وہ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پہلے مرحلے میں ان کو اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کرنی. مثال کے طور پر بچہ جب کسی بھی گھر کے اندر آتا ہے، اس کے ذہن میں کیا سوالات نہیں پیدا ہوتے، ایک چیز کے بارے میں پوچھتا ہے. پہلے مرحلے میں وہ چھوٹی چھوٹی جو اس کے ارد گرد مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر وہ اپنے ملک کے، اپنے ماحول کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر وہ اپنے اسی طرح جو مختلف نظریات ہوتے ہیں جو فیملی کے اندر ایک طرح سے رائج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتا ہے. بلاثر وہ اس جگہ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی رسوم ارد گرد میں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کے گھر میں شیعہ مذہب ہے تو اس حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع ہو جائیں گے، کسی کے ہاں سنی مذہب ہے
تو اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوالات آنے شروع ہو جائیں گے. یہ بالکل فطری ہے. ہاں یہ کسی بچے کے ذہن میں آنا جس طرح باقی چیزوں کے بارے میں آتے ہیں یہ بالکل فطری ہے. مذہب کے بارے میں بھی آنا. لیکن ایٹیچیوڈ کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ ایٹیچیوڈ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم نہیں پوچھ سکتے, ہاں اللہ کے رسول کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے, ان کے حوالے سے جو کچھ بھی سنا جا رہا ہے اس پر کوئی استفسار نہیں کر سکتے. اسی طرح صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح باقی لوگوں کے حوالے سے جو دین کی ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے پوچھ نہیں سکتے. پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس کو ابھی سوال بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتا ہوتا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوش, چپ کرو, تم یہ اس انداز سے سوال کیسے کر رہے ہو؟ تمہارے اندر جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ تم نے فلاں شخصیت یا فلاں عظیم ہستی کے بارے میں یہ سوال کر لیا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ اس کو دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو اس جگہ پر پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بند کرنا شروع کر دیتا ہے. کم از کم اس حوالے سے اپنا ذہن بند کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب وہ مدرسے میں جاتا ہے یا اسکول میں جاتا ہے یہی ایٹیچیوڈ اس کو وہاں نظر آتا ہے. یعنی اساتذہ اس کے ساتھ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں, ہر موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہیں, نقد بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مذہب کے بارے میں وہ اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کرتے. کوئی اشکال یا کوئی سوال پیدا ہو تو وہ اس کو ایڈریس نہیں کرتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کتاب کے اندر یا ہم نے جو کچھ سنا ہے دین مذہب کے بارے میں اس کے اندر یہ بات سنی ہے, مولانا صاحب سے اب تو یہ بات سن کر آئے ہیں, تو لہٰذا آپ اس پر کوئی کویسچن نہیں کر سکتے, اس پر اعتراض نہیں کر سکتے, کوئی اشکال نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی اساتذہ سے ان کو یہ رویہ ملتا ہے. پھر محلے میں ارد گرد میں بڑے بزرگوں کے پاس بچے جا کر بیٹھتے ہیں, ان کو یہی ایٹیچیوڈ ملتا ہے. پھر جب سوسائٹی میں جاتے ہیں, اور خاص طور پر میں سب سے زیادہ اس میں جو ذمہ داری سمجھتا ہوں وہ ہمارے علماء کی, اہل علم کی ہے. ان کے پاس جب جاتے ہیں تو اصل میں وہ دروازہ ہے جو والدین ہیں. ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس بعض چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ دیں کہ بچے ہمیں نہیں معلوم اس بارے میں. اساتذہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ سے ناواقف ہوں تو وہ بھی کوئی اس طرح کا جواب دے دیں. لیکن علماء کو تو یہ جواب نہیں دینا چاہیے, ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے, ان کو وہ کتاب کھول کر بیٹھ جانا چاہیے. اور اس کے ایک ان کا کام یہ ہے, علماء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جو اس کا مخاطب ہے, جو اس کے پاس سوال پوچھنے کے لیے آئے گا, جو دین کی بات سمجھنے کے لیے آئے گا, پوری شفقت کے ساتھ وہ اس کو اپنی بات کو سمجھائیں گے. یہ علماء کا فریضہ ہے, یہ علماء کا کام ہے. لیکن اس کے بجائے وہ اگر یہ کہیں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ مستند ہے, یہ حتمی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح میری جو رائے ہے وہی اصل میں حرف آخر ہے اور وہی قرآن مجید کے عین مطابق ہے, آپ اس پر کویسچن نہیں کر سکتے. پھر اس سے بڑھ کر بھی آگے بات ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں اور فلاں مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے اور فلاں فرقہ ایک اور بات کر رہا ہے. سب سے پہلے جو مسئلہ شروع ہو جاتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جو نماز ہے وہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں, دوسرے لوگ نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں. نماز میں فرق کیسے آ سکتا ہے, عبادت میں فرق کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ایک کامن سوال ہے جو بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. لیکن علماء کیا کہیں گے؟ علماء جو اس طرف بیٹھا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یہی طریقہ درست ہے, وہ غلط ہے. اس طرف بیٹھا ہوگا یہی طریقہ درست ہے, وہ غلط ہے, اور اس کی دلیل نہیں دی جائے گی, اس پر آرگو نہیں کیا جائے گا, اس کی بات کو سنا نہیں جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں نماز کی. اس طرح ہر ایشو کے بارے میں یہی کہا جائے گا, یہی رد عمل دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ دائرہ ہے جس پر آپ سوچیں گے تو بے ادبی ہوگی, یہ وہ چیز ہے جس پر آمنا و صدقنا کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے سنا اور میں نے قبول کر لیا, میں نے اس پر کوئی جرا نہیں کی, کوئی بات نہیں سوچی, اس پر آرگو کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز اگر بچے کے ذہن میں دی جائے گی تو وہ پہلے مرحلے میں جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے دائرے میں ہے, آپ کے ایک طرح سے سرپرستی میں ہے, اس صورت میں تو وہ پوری طرح قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, زیادہ بحث نہیں کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلے گا, جیسے ہی وہ سوسائٹی میں جائے گا, جیسے ہی اس کو آزادی ملے گی, تو اس کے نتیجے میں وہ سوال پہاڑ بن کر ایک عظیم الشان حیثیت میں اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور جب ان کے بارے میں اس موقع پر بھی اس کو یہی جواب دیا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلنا چاہیے, یہ فطری نتیجہ ہے, یہی نتیجہ نکلے گا کہ بچہ مذہب سے, دین سے متنفر ہوگا, وہ اس سے دور جائے گا. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. یہ بالکل عقلی اور فطری نتیجہ ہے. آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال آیا ہے,
اور ہماری یہ گفتگو ایک بہت دلچسپ موڑ اختیار کر گئی ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان سید حاشر حسن کو اجازت دیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں۔ اللہ حافظ۔